آج ہم بات کرتے ہیں علم طب کے موضوع پر۔ علم طب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 3 قسم کے مزاج ہیں جو علم طب میں پائے جاتے ہیں، اور انسان کی باڈی ان 3 مفرد مزاجوں کے گرد گھومتی ہے: اعصابی، ودی اور عضلاتی۔ ویسے اگر اس کے مرکب کی بات کی جائے تو اس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن میں بات کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے میں علم طب کے ایک مرض کو بیان کروں گا جس کو ہم انفلوئنزا کا نام دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسی مرض ہے، اس میں ناک سے یا دماغ سے ڈائریکٹ حلق میں رطوبات گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ رطوبات مختلف قسم کے رنگوں کی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے یا تجربے سے گزرا ہے کہ جو گرم مزاج کے مریض ہوتے ہیں ان کا یا ان کی رطوبات بالکل لیسدار ہوتی ہیں، اور ان میں تھوڑی سی پیلے کلر کی شکل میں رطوبت موجود ہوتی ہے، یعنی اس رطوبت کا رنگ یلو کلر میں ہوتا ہے، یعنی پیلے کلر میں ہوتا ہے، اور پھر یہ رطوبت ناک سے بہتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گرم مزاج کی حامل ہے۔ اور بعض دفعہ ایسی رطوبت دماغ سے خارج ہوتی ہے یا ناک سے نکلتی ہے جس کا رنگ سبز کلر کا ہوتا ہے، یعنی گرین کلر کا ہوتا ہے۔ تو ایسی رطوبت سرد مزاج کی حامل ہوتی ہے، اور اس کا علاج خشکی سے یا گرمی سے کیا جاتا ہے۔ آتے ہیں تیسرے مزاج کی طرف۔ بعض دفعہ یہ رطوبات سفید کلر میں خارج ہوتی ہیں یا سفید رنگ میں خارج ہوتی ہیں، تو یہ اعصابی مزاج کی حامل ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج سے قبل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رطوبات اگر دماغ میں رک جائیں یا زیادہ مقدار میں دماغ سے خارج ہو جائیں تو مرض لاحق ہوتی ہے، یعنی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ اپنی شکل کو بدلتی ہیں، اس کا مرض کا رخ جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، اور باڈی کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ علم طب یاد رہے کہ مزاجوں کے گرد گھومتی ہے۔ مزاج کا بدل جانا بیماری کا سبب ہے۔ تو آئیے اس کے علاج کی بات کرتے ہیں۔ علاج سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جو رطوبت دماغ کے اندر رکی ہے یا چل رہی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مرض کا مقام کیا ہے، یہ اعصابی ہے، یہ عضلاتی ہے یا غدی ہے۔ یہ تینوں مزاجوں کو دیکھ کر پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، اگر ہم
सर्द मसाज पर सर्द अदविया को इस्तेमाल करेंगे तो सेहत में इसका बिगाड़ पैदा हो जाएगा, फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। अगर आप रतूबतों को जारी करेंगे रोकने की बजाय, बाज़ अमराज तो ऐसी होती हैं जो रतूबात को रोकने से ठीक होती हैं, और बाज़ ऐसी अमराज होती हैं जिनमें रतूबत को खारिज करना ज़रूरी होती है। अगर आप इसके मुतबादिल इलाज करेंगे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। इल्म तिब में इसका इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। सबसे पहले मर्ज़ के मुकाम को जान लिया जाता है, उसके बाद मर्ज़ की नौइयत को देखा जाता है, उसके बाद उसकी मर्ज़ की जो नौइयत है उसके साथ मजाज को देखा जाता है, और उसके बाद मरीज़ की सेहत और अलामात को देखते हुए नुस्खा जात तजवीज़ किए जाते हैं। होता ऐसे है कि बहुत सारी ऐसी अमराज में लोग जब इलाज करते हैं या मुआलिज जब इलाज करता है तो वो अदविया को बग़ैर परखे बग़ैर तजर्बे के देता है, तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान पैदा करती हैं। तो इसलिए सबसे पहले मरीज़ के मजाज को, मर्ज़ की नौइयत को और अलामात को देख लिया जाता है, और फिर अदविया तजवीज़ की जाती हैं। अब आते हैं इनके नुस्खा जात की तरफ। कबल इसके कि मैं नुस्खा जात की तरफ बढ़ूँ तो चंद एक बातें कर लेना मुनासिब समझता हूँ। जब भी रतूबात की बात आए या नज़ला, कीड़ा और ज़ुकाम के मरीज़ों की बात आए तो आप मर्ज़ का मुकाम जाने, उस उज़्व को जाने जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा हुई है। वो दिल, दिमाग और जिगर, या दिमाग, दिल और जिगर, तीन चीज़ें, तीन आज़ाए रईसा ऐसे हैं जो मर्ज़ के पैदा होने और इलाज में मददगार साबित होते हैं, और इन्हीं से मर्ज़ की नौइयत का पता चलता है। आइए मैं इस तरफ बढ़ूँ कि इलाज कैसे किया जाता है। नंबर एक, सबसे पहले आप मरीज़ के मजाज को देखें। मजाज को देख लेने के बाद उसकी जो बर्दाश्त है, कुव्वत बर्दाश्त या असाबी कुव्वत को देखते हुए नुस्खा जात दें। होता ऐसे है कि हम मरीज़ का जब इलाज करते हैं नुस्खा जात भी सही तजवीज़ कर लेते हैं, मजाज भी सही देख लेते हैं, सही मजाज, सही नौइयत मर्ज़ और सही अदविया के बावजूद हम तजवीज़ करने के बाद नाकाम होते हैं, मर्ज़ का इलाज नहीं होता। इसकी वजह हमने दो अदविया की जो नौइयत है, जो अदविया मरीज़ को देनी है, उसकी सही मिकदार को नहीं देखा होता। तो सबसे पहले आप मरीज़ के मजाज के साथ मर्ज़ की नौइयत को समझें। मर्ज़ की नौइयत को समझने के बाद अदविया तजवीज़ करें, फिर अदविया की नौइयत को वजूद की ताकत और कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक दें, तो आप कामिल इलाज कर सकेंगे। इसके लिए अतीबा इकराम, उस्ताज़ इकराम, हुक्मा इकराम ने बहुत सारे जोशांदे, बहुत सारे कहवाजात
بہت زیادہ نسخہ جات صفوف اور معجون کی شکل میں بنا رکھے ہیں جن کو آپ مرض کے مطابق استعمال کر کے علاج کر سکتے ہیں۔ چند ایک کا ذکر کروں گا۔ اگر دماغ میں رطوبات رک چکی ہیں تو ادرک کا جشاندہ یا ادرک کا کہوہ قابل یقین ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو مرض کا علاج ہو جائے گا، یعنی رطوبات خارج ہوں گی۔ اور زیادہ تر رطوبات سرد مزاج میں رکتی ہیں، دماغ میں ٹھہرتی ہیں۔ نمبر 2، اگر رطوبات کثرت سے خارج ہو رہی ہیں، اگر رطوبات کثرت سے خارج ہو رہی ہیں تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر رطوبات جسم سے کثرت میں خارج ہو رہی ہیں تو آپ کو رطوبات روکنا پڑیں گی۔ اگر آپ رطوبات کو نہیں روکتے تو آپ علاج نہیں کر سکتے اور مریض کی صحت کمزور ہوتی جائے گی، یعنی کثرت رطوبات کا خارج ہونا یا کثرت رطوبات کا رک جانا مرض کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کے لیے دیگر نسخہ جات جو ہم آج بیان کریں گے، پودینہ، اجوائن، یہ رکی ہوئی رطوبات کو خارج کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان کا کہوہ بنا لیا جائے یا اس کہوے کو جشاندے کی شکل میں یا صفوف کی شکل میں استعمال کر لیا جائے تو یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کا مکمل استعمال صحت کے لیے انتہائی صحت مند ہے اور مفید ہے۔ نمبر 3، ایسی رطوبات جو سیدھی دماغ سے حلق میں گرتی ہیں، اس کو ہم کیرا کہتے ہیں۔ اس کا علاج ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے لیے ہمیں بعض دفعہ مقوی ادویہ اور اغذیہ دینا پڑتی ہیں اور پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے علاج میں مغذیات کا استعمال کثرت سے کیا جائے، طاقتور ادویہ، مقوی اغذیہ جن میں زنجبیل ہے، اس کے علاوہ کالی مرچ اور سونٹ وغیرہ کا استعمال قابل ذکر ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور لمبے نسخہ جات اور لمبی ادویہ سے بہتر لونگ دار چینی کا کہوہ بھی اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جدید نسخہ جات اور جدید ادویہ اور معجون جو سردی کے موسم میں استعمال کرنے چاہیے وہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔